अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबरें बड़ी हैं, हुकूमत साजी होने जा रही है, बड़ी मुश्किल से चीज़ें जोड़ तोड़ हो रही हैं। अब हमारी कंपनी बहादुर चीज़ों को इकट्ठा करके रखती है तो कुछ चीज़ें उसमें से सिरक जाती हैं, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त सिरके हुए हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ों को उगल रहे हैं। तो आज के वीलॉग में मौलाना फजल रहमान साहब की हुई बातों के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे जो हमारे गुज़िश्ता दिनों की हैं। और इसके साथ साथ सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली ज़रदारी के माबैन होने वाले इत्तेहाद की टर्म्स एंड कंडीशंस की, क्योंकि बुनियादी या असूली तौर पर तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो वफाक में हुकूमत साजी के लिए जो नून लीग को वोटें दरकार हैं वो उनको देंगे। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है और उसके नतीजे में जरदारी साहब क्या क्या निचोड़ रहे हैं शहबाज शरीफ से या शरीफ ख़ानदान से, उसकी कुछ डिटेल्स हैं हमारे कबूतर ने हम तक पहुंचाई हैं, तो सोचा आपसे डिस्कस कर लें। लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये ऐसी टर्म्स हैं, मुझे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का याद आ गया कि वो बदले में जो पाउंड ऑफ फ्लैश है वो किस तरह से काटा जा रहा है नून लीग के अंदर से। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है और पावर पॉलिटिक्स का गुरु तो पाकिस्तान में अनडाउटेडली आसिफ अली जरदारी ही है और वो एक दफ़ा फिर साबित कर रहा है कि शहबाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान के लिए ये जो इक़्तिदार है ये कांटों का बिस्तर होने के साथ साथ जो उन्हें बदले में देने पड़ेगा वो तकरीबन सब कुछ देना पड़ेगा। तो इस वक्त जो चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड की हैं, जो उनकी टर्म्स हैं, अब वो ज़ाहिरी बात है शहबाज शरीफ की ज़ात का देख लीजिए, जहाँ तक उसका ज़ाती ताल्लुक है तो उन्होंने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनना है दोबारा, एंड ही इज़ रेडी टू साइन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एंड से येस टू एनीथिंग। नवाज शरीफ है जो इस वक्त थोड़े से दिल बर्दाश्ता भी हैं, दिल टूटा भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो रेजिस्ट करने की उनके अंदर एक जरासीम है या कह लें, या उनके अंदर एक वो चीज़ होती है कि वो निगोशिएट करेंगे। तो इस वक्त ये थोड़ी सी निगोशिएशन जारी है, लेकिन यकीन जानिए मेरा ये मानना है और तजर्बा भी ये बताता है कि इन दी एंड आसिफ जरदारी साहब विल बी एबल टू टेक मोस्ट ऑफ इट। वो ज़्यादातर चीज़ें जो उन्होंने डिमांड दी हैं वो हासिल कर लेंगे। लेकिन आपसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ में ये शेयर करते हैं कि डिमांड उन्होंने किन किन चीज़ों की है। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी आपके नॉलेज में हैं, लोगों ने गैस वर्क भी किया हुआ है, और कुछ इस वक्त अंदर की बातें हैं जो हमें पता चली हैं, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। जो पीपल्स पार्टी ने डिमांड दी है शरीफों को वो है जनाब के सदारत, जो अगले ही कुछ दिनों में वो भी होनी है। जैसे ही आपकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ हल्फ उठा लेंगी और फंक्शनिंग हो जाएंगी तो वो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो फंक्शन करना शुरू कर देता है, तो लिहाजा सदर का भी ओहदे का भी इंतखाब होना है। स्पीकर नेशनल असम्बली का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, 5 गवर्नर्स यानी कि 4 सूबों में और 5वां गिलगित बल्तिस्तान में, ये भी पीपल्स पार्टी ने मांगा है। उसके बाद सिलेक्ट मिनिस्ट्रीज़ के एक लंबी एक लिस्ट दी गई है वजारतों की, कि ये वजारतें हमें मिलनी चाहिए और इस वजारतों के ऊपर कोई तकसीम नहीं होगी माजी की तरह कि इसमें आप SAPMs अपने लगा दें वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी करेगी। सिंध में तो वो इंडिपेंडेंटली कर लेगी, लेकिन बलूचिस्तान में नून लीग उसको वोट देगी, वो अपना वज़ीर आला लेके आएंगे। साथ ही जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा हिस्सा मांग रही है। वफाक में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अब क्या मांग रही है वो ज़रा सुनिए। पंजाब में उन्होंने तो पहले कहा है कि 50 के करीब कोई कॉरपोरेशंस की लिस्ट दी है, जिसके अंदर उसके जो हेड्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लोगों को लगाएगी। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो अपनी कमरें कस लें, उनकी अपॉइंटमेंट्स तैनातियाँ होने वाली हैं। 50 के करीब वो हैं कॉरपोरेशंस बड़ी बड़ी, जिसमें से जहाँ पे नौकरियाँ भी दी जा सकती हैं और बड़े फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। वो 50 की लिस्ट जो है वो मिनिमम उन्होंने कहा है कि हमें ये चाहिए। इसके साथ साथ जितनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होंगी पंजाब के अंदर, वो जो पीपल्स पार्टी की जानिब से नॉमिनेटेड शख्स होगा उसके साथ चीफ मिनिस्टर डिस्कस करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और शर्त भी रखी गई है कि चीफ सेक्रेटरी या IG दोनों में से एक ओहदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में दिया जाएगा। यानी कि उनका नॉमिनी जो है वो या IG होगा या चीफ सेक्रेटरी होगा। चॉइस जो है जो नून लीग की है वो IG चाहते हैं अपना, या वो चीफ सेक्रेटरी अपना चाहते हैं।
تو یہ کچھ مین چیزیں ہیں. اور اچھا مزے کی اس میں بات یہ ہے کہ پنجاب میں ویسے ایک نون لیگ کے اندر سے ایک یہ بھی خواہش تحریک جنم لے رہی ہے کہ شاید رانا ثناء اللہ کو پنجاب میں گورنر لگانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ زرداری صاحب کتنا ان میں سے سکویز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اب ایک طرف تو یہ ہو رہی ہے چیزوں کی بندر باٹ، دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی اصل میں ناراضگی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی دو عہدوں کے اوپر تو ان کی بڑی سخت نظر ہے. ایک ہے صدر پاکستان کا عہدہ جو ان کو بڑے عرصے سے پرومس کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے دور سے پہلے کا. مولانا صاحب کو جب بھی احتجاج کے لیے اسلام آباد کی طرف لانچ کیا جاتا تھا نواز شریف کی جانب سے، تو اس وقت سے ان کو پرومس، یہ جو صدر کا لالی پاپ ہے یہ نواز شریف صاحب بڑے عرصے سے بہت سے لوگوں کو دے رہے ہیں. انہوں نے ایک زمانے میں افتخار چودھری کو بھی دیا ہوا تھا جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلنے نہیں دیا تھا. بعد میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران یہ والا لالی پاپ جو تھا وہ فضل الرحمان صاحب کو دیا گیا تھا. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے گراؤنڈ کے اوپر ہماری پولیٹکس بہت ڈیمیج کر رہی ہے، ہمیں تھوڑا عرصہ مزاحمتی پولیٹکس اور گراؤنڈ کی پولیٹکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم گراؤنڈ کے اوپر اپنے آپ کو ریوائیو کر سکیں. فضل الرحمان جو ہیں ان کا سوچنا یہ ہے، کیونکہ بہت عرصے سے وہ پاور پالیٹکس کے ہی مزے چکھ رہے ہیں، ان کا سوچنا یہ ہے کہ اگر تو اس تمام نیگوسیشن اور یہ جو اس وقت اپنا وہ ویٹ کبھی ادھر پھینک رہے ہیں ادھر پھینک رہے ہیں، اگر تو ان کو اس میں پریزیڈنسی مل جاتی ہے اور گورنر کے پی جو ان کے داماد ہیں وہ بھی برقرار رہتی ہے تو پھر تو وہ حکومت کی حمایت کر دیں گے اور اپنے احتجاج سے باز رہیں گے، ورنہ وہ سڑک پر آ رہے ہیں. جس کا ابھی انہوں نے ایک چہرہ کرایا ہے کل دیے گئے ایک انٹرویو میں جو ندیم ملک کو دیا. پہلا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ انٹرویو ندیم ملک صاحب کو دیا گیا جو سما نیوز میں کام کرتے ہیں، جو علیم خان صاحب کی ملکیت ہے، اور علیم خان صاحب کو بہت زیادہ جو کہنا چاہیے آخری دنوں میں ان کے جو روابط اور تعلقات تھے وہ باجوہ صاحب اور ان کے خاندان سے بڑے اچھے ہو گئے تھے. تو اس وقت یہ جو میڈیا جو انٹرویو جو مولانا فضل الرحمان کا جو کہ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتا ہے جنرل باجوہ کو، اس کا علیم خان صاحب کے چینل پہ چلنا جو ہے وہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. بس اس بات کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، باقی آپ خود سوچ لیں کہ اس وقت پک کیا رہا ہے. باقی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو ہے اس کے اوپر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا جو انٹرویو ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پہلی بات اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو انٹرویو ہے اگر آپ اس کو ایز اے ہول دیکھیں تو وہ صرف ایک چیز بڑی شدت کے ساتھ کنفرم کرتا ہے، اور وہ ہے کہ رجیم چینج کا جو بات عمران خان نے پہلے دن سے کی تھی، روز اول سے کی تھی، اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی سازش کی بات کی تھی، وہ 100% درست بات تھی. اور آج مولانا فضل الرحمان کی زبانی وہ بات درست ثابت ہو رہی ہے، عمران خان کا کہنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت آج ہمارے ان تمام نام نہاد تجزیہ نگاروں، صحافیوں جنہوں نے بڑا چیخ چیخ کر بولا کہ یہ جی کانسپریسی تھیوری ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو رجیم چینج ہوئی پاکستان کے اندر 2022 میں عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، یہ کوئی آرگینک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں تھی. یہ جنرل باجوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے اپنے حلف، اپنے عہدہ اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سازش کی اپنے ملک کے منتخب کردہ وزیر اعظم کے خلاف، جہاں پہ انہوں نے تمام اپوزیشن کو اکٹھا کیا ISI کی مدد سے، اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا. یہ ہے وہ بڑی براڈ ہیڈ لائن جو مولانا فضل الرحمان نے اس وقت حلفیہ بیان قسم کا، یا جسے کہنا چاہیے کہ یہ پریس کانفرنسیں کرواتے پھر رہے تھے، لوگوں کو اٹھا کر مار کر پیٹ کر اور پتہ نہیں کون سی دھمکیاں دے کر. آج دیکھیے کس قسمت کی ستم ظریفی کہ اس سارے نظام کا جو آرکیٹیکٹ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کے خلاف پہلی گواہی جو بغیر کسی کو اٹھائے، بغیر اس شخص کے اوپر تشدد کیے، بغیر اس کے خاندان کو کوئی دھمکی دیے، بغیر اس کو کوئی گندے ترین ویڈیوز یہ وہ کچھ کیے بغیر، آزادانہ طور پر ریم خان صاحب کے چینل کے اوپر بیٹھ کر اس شخص نے جنرل باجوہ کے اوپر باقاعدہ طور پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے عمران خان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹا اور اس کے لیے انہوں نے اپوزیشن کو یکجا کیا. تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. اب آ جاتے ہیں ڈیٹیلز کے اندر. جو ڈیٹیل میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کا انٹرویو میں نے دیکھا، جو انہوں نے باتیں کی،
انہوں نے جو میٹنگ یہ جو ہوئی رجیم چینج کی، یہ کوئی 2022 کی جو میٹنگ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بی میس میں ہوئی ISI کے، یہ جو ماگلا روڈ کے اوپر ہے، جس میں تمام جماعتوں کو بلایا گیا اور وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تختہ الٹیں، اس میں جنرل فیض بھی شامل تھے۔ اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کل سے تو ایک تو جنرل باجوہ بڑے مچل رہے ہیں اور وہ بار بار فون کر رہے ہیں تمام اپنے ہواری صحافیوں کو کہ اس چیز کو الٹ کریں، آلدو اس وقت ان کو اجازت نہیں ہے خود سے انٹرویو دینے کی یا اپنے آپ کو کوٹ کرنے کی، لیکن وہ ایٹ لیسٹ بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ وہ بھی بک نہیں رہا۔ جنرل فیض صاحب بھی رپورٹڈلی انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں تو اس وقت پشاور میں تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے اس میٹنگ کے بارے میں، یہ بات درست نہیں ہے کہ فیض موجود تھے کہ نہیں تھے۔ اچھا، انٹرسٹنگ چیز یہ نہیں ہے کہ جنرل فیض اس میٹنگ میں موجود تھے کہ نہیں تھے، میں آپ کو اگر وہ پشاور میں بھی تھے اور DGI نہیں تھے تو پھر بھی ان کی موجودگی جو ہے وہ کوئی اتنی حیران کن چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو اس کی لاجک دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ واضح کر لیں کہ اس تمام نظام کا، اس تمام کارروائی کا جو آرکیٹیکٹ ہے، جو مین ذہن ہے، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھا۔ باقی اس کے بعد چاہے وہ جنرل عاصم تھے، جنرل فیض تھے یا جنرل ندیم انجم ہیں، دے آر آل سرونگ آفیسرز ان دی آرمی۔ کون کس میٹنگ میں بیٹھے گا، کس کی کیا ٹاسکنگ ہوگی، اس کا فیصلہ چیف آف آرمی سٹاف کرتا ہے، اور اس نے کیا۔ اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی حکومت کا تختہ الٹوں گا۔ اس کے لیے اس نے پلیسنگ کر دی، کسی شخص کو گجرانوالہ لگا دیا، کسی کو پشاور لگا دیا، کسی کو DG بنا دیا، کسی کو کیا کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ فضل الرحمان صاحب، ایک چونکہ اس وقت ندیم انجم صاحب حالیہ DGI ہیں تو ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ جو BMS والی میٹنگ تھی، اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق ندیم انجم صاحب بھی موجود تھے۔ جہاں تک جنرل فیض صاحب کی موجودگی کا تعلق ہے تو جنرل فیض کی موجودگی اس وجہ سے تو ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے، کیونکہ یہ جو ڈیل ہے، یہ جو معاملہ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو وہ ایک کلمنیشن پوائنٹ تھا، یہ ایک آخری پوائنٹ تھا جہاں پہ اپنے عزائم کو عملی شکل میں ایک لاسٹ سٹروک کی صورت میں لایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس کا جو بلڈ اپ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ جنرل فیض کے ہی دور میں ہوتا رہا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں، فیض کے خلاف جو الزام ہے وہ درست نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ڈیل ہے، یہ ڈیل ہوئی کیسے؟ یہ ڈیل اس کے بارے میں دیکھیے بہت ساری گواہیاں آ چکی ہیں۔ پہلی گواہی جو آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت 2018 بننے کے ایک سال کے اندر اندر ہی جنرل باجوہ جو تھے وہ ڈیلنگ پوزیشن میں آ چکے تھے اپوزیشن کے ساتھ۔ وہ روز اول سے ہی جو تھا وہ کبھی اس کو اوپر کر دیا، کبھی اس کو اوپر کر دیا، اس پالیسی کے اوپر چل رہے تھے۔ اس کی گواہی آلریڈی جنرل خواجہ آصف کی جانب سے آ چکی ہے کہ ہمیں تو پہلے سال ہی کہہ دیا گیا تھا جی کہ آپ واپس آ جائیں، حکومت بنا لیں۔ تو لہٰذا یہ عمل تو اس وقت سے شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اور اس کے جو بہت سارے CBMs بھی کیے گئے تھے، یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ اگلی سائڈ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے بالکل آپ کو رد نہیں کر دیا، ٹھیک ہے پبلکلی ہم کہتے ہیں آپ کے اوپر لائن مار دی گئی ہے، لیکن آپ کو یہ کچھ آپ کے گھر کے اندر یہ کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے، سانس دینے کے لیے وقت دیتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو ہے، حکومت کے آتے ساتھ ہی سمجھیے کہ ادھر حکومت آئی، ادھر وہ سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر مریم نواز اور نواز شریف کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، تو ادھر ہی انہی جنرل باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کے ہونہار سپوت سلیمان شہباز کو ملک سے خود نکلوایا۔ ان کو پہلے بتا دیا کہ آپ کے خلاف کافی چیزیں آ چکی ہیں، آپ آرام سے لندن چلے جائیں۔ تو یہ بھی جنرل باجوہ نے کیا تھا، اور یہ اس وقت کیا تھا جب ان کا جو کریک ڈاؤن تھا اگینسٹ شریف فیملی وہ ٹاپ پہ تھا، یعنی کہ مریم نواز اور نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا وغیرہ وغیرہ، اور کیسز کر دیے، سب کچھ ہو گیا، شہباز شریف بعد میں گرفتار ہوئے، یہ تمام چیزیں۔ لیکن دیکھیے کیسا کہ بیچ میں سلمان شہباز کو نکال دیا، پھر بیچ میں ایک حمزہ کا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ حمزہ کی گرفتاری کے لیے نیب جا رہی ہے، حمزہ کو پہلے سے اطلاع مل جاتی ہے، وہ فرار ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جنرل باجوہ اور جنرل فیض بھی اس کے اندر برابر کے شریک تھے، بیکاز اس کی ریزن یہ ہے ڈسپلن، کہ وہ جو ڈسپلن ہے کہ کوئی وزیر اعظم یہ بھول جائے کہ اس کا کوئی DGI یا کوئی اور جرنیل جو ہے اس کا بڑا وفادار ہو سکتا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے ادارے کے اور اپنے چیف کے وفادار ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔
اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ جو جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ، جن کے اوپر یہ آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کی اگر آپ لائف دیکھ لیں پوسٹ ریٹائرمنٹ یا اس واقعے کے بعد اور پھر جس طرح سے ہوا، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آرمی کے اندر کوئی بھی جو آدمی ہے جو سرونگ آفیسر ہے وہ اپنے چیف اور اس کی خواہشات چاہے وہ جائز ہوں یا ناجائز ہوں ان کے خلاف جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جنرل باجوہ جو ہیں وہ چیف آرکیٹیکٹ ہیں، باقی جتنے لوگ تھے، جتنے جرنیل تھے، دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا ہول اسکیم۔ اچھا، پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ باجوہ صاحب کو تو جب یہ احساس ہو گیا کہ عمران خان اس کو ہم چلا نہیں سکتے، اس کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے اور وہ کسی صورت بھی ہماری ڈکٹیٹ کے اوپر نہیں چل سکتا، تو وہاں سے ظاہری بات ہے ان کا دل کھٹا ہو گیا اور انہوں نے پھر اپنے جو روابط تھے وہ دوبارہ سے نون لیگ سے بحال کرنے شروع کر دیے۔ اور ان چیزوں کو اور زیادہ دوام تب آتی تھی جب میاں صاحب لنڈن بیٹھ کے ان کو گالیاں نکالتے تھے جلسوں کے اندر اور ورچوئل جلسوں کے اندر، اور پھر مریم بھی اس میں حصہ ڈالتی تھی، تو اس سے یہ زیادہ سر پٹاتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ جناب ادھر بھی ہماری بن نہیں رہی، ادھر سے بھی ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ حالات ٹھیک کیے جائیں۔ اور اس کام کے لیے جنرل فیض صاحب بالکل اس چیز کے اندر شامل تھے، تمام رابطوں کے اندر شامل تھے۔ جو نواز شریف کو اچھا پھر جو پریکٹیکل سٹیپس لیے گئے اسی ڈیل کے لیے کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے، وہ تب تھا جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ ہے نواز شریف کو پاکستان سے برطانیہ بھجوانا۔ وہ جو تمام کا تمام نظام ہے، وہ سارا اس کا بندوبست جو ہے وہ جنرل فیض کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ دیکھیے جو کمانڈر ہوتا ہے، آرمی چیف ہوتا ہے، وہ تو ایک فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ کام ہونا ہے، اس کو جو گراؤنڈ کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے اس کا چارج دیا جاتا ہے، اسپیشلی پولیٹیکل افیئرز کا۔ یہ کبھی کس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کور کمانڈر کو چارج مل جائے یا کسی اور کو مل جائے، اس کا تمام پریکٹیکل ٹاسک جو ہے وہ دیا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو، جو کہ الٹیمیٹ انچارج ہوتا ہے ایسے کسی بھی آپریشن کا۔ پھر اس کے نیچے جو ہے وہ ڈی جی سی آتا ہے، جس کا پھر ریلیونٹ آگے سیکٹر کمانڈر اور او سیز جو ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں آن گراؤنڈ۔ تو اسی طرح سے جب نواز شریف کو باہر بھجوانے کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا، تو پھر اس کے بعد باقی تمام باتیں کہ کس طرح سے انہوں نے پوری حکومت کو دغا دی، ان کو کنونس کیا، ان کے سامنے وہ ڈاکٹرز پیش کیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں جو یاد ہوگا آپ کو، کہ شہباز شریف صاحب کا لنڈن جانے کا واقعہ تھا، جن کو ایف آئی اے نے ایئرپورٹ پہ روک دیا تھا، آلدو انہوں نے اپنی طرف سے اس لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ حکم بھی لیا ہوا تھا۔ اب اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت جب انہوں نے یہ لاہور ہائی کورٹ سے حکم لیا، کیونکہ دیکھیے پہلے تو نواز شریف صاحب جا چکے تھے ایک ایفیڈیوٹ دے کے اور پھر واپس ہی نہیں آئے، اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کا تو اور عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ اب کوئی اور بندہ ان کا باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پہلے ہی ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ تو جب یہ بات بار بار ہو رہی تھی تو اس وقت جنرل فیض وغیرہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو باہر بھجوایا جائے، اور یہ اس خواہش کا اظہار انہوں نے خان صاحب سے کیا بھی، اور عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ چیز لاہور ہائی کورٹ سے مینیج کی، اور پھر اس وقت جو ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا مجوزہ فیصلہ تھا وہ کسی ایک جج صاحب کے چیمبر میں بیٹھ کے، جو بعد میں وزیر قانون بنے تارڑ صاحب، انہوں نے ہی خود لکھا تھا، اور اس فیصلے میں چونکہ وہ خود لکھا تھا، جج کا لکھا ہوا فیصلہ نہیں تھا، تو اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جب وہ فیصلہ لکھا گیا اور یہ اطلاع بھی خان صاحب کو پہنچ گئی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بھائی لوگوں کا فیصلہ ہے، اور ان کا ایک دوست تارا جرنیل جو ہے وہ لاہور بیٹھ کے اس نے خود یہ فیصلہ کروایا ہے، تو اس کے بعد مجھے بھی دھمکیاں بھجوائی گئی تھی ادارے کی جانب سے کہ آپ نے اگر اس میں راہ میں آنے کی کوشش کی یا اس کو روکنے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ ذاتی طور پر اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں تو بڑا بزدل سا آدمی ہوں جی، میں نے تو اس وقت بھی ہاتھ جوڑے تھے، میرا کیا تعلق ہے، وہ تو بیچاری ایک تو یہ نالائق بڑے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر وہ جو بھی سول سرونٹ تھی، خاتون تھی، اس نے تو کہا کہ جی تو سسٹم میں ہی آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ جا نہیں سکے، جس کا بہت زیادہ غصہ تھا کمپنی بہادر کو، اور بعد میں پھر انہوں نے اس چیزوں کو بڑا مینیج بھی کیا۔ تو یہ جو ڈیل کا معاملہ ہے، اچھا اس سے پہلے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جنرل فیض سے ایک اور میٹنگ کا بتانا بھول گئے۔ جب یہ دھرنا لے کے اسلام آباد آئے تھے تو اس وقت ان کو جنرل فیض خود ملے تھے، اور انہوں نے پہلے اپنا ایک بندہ بھی بھیجا تھا، بعد میں اپنی خود بھی ملاقات کی تھی، جس میں ان سے وقت مانگا گیا تھا جی کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں، آپ 2 یا 3 مہینے کا ہمیں ٹائم دے دیں، پھر اس کے بعد جناب آپ
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जाके अप्रैल में हुई, इसकी जो दाग बेल है वो 2021 में ही रख दी गई थी इनकी जानिब से, और ये शुरू दिन से मंसूबा था जनरल बाजवा का। तो अब देखते ये हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं और क्या चीज़ें बताते हैं, क्योंकि उनके पास राज तो बड़े हैं हर साजिश के पीछे और हर बात के पीछे। अब बात सिर्फ ये है कि मौलाना साहब को दोबारा सदारत की तरफ वो राग़िब कर पाते हैं या नहीं, या फिर मौलाना साहब स्ट्रीट्स पर आकर अपनी कुछ खोई हुई सियासत को बहाल करना चाहते हैं। ये बातें भी अगले आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी, और नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो मामलात हैं ज़रदारी साहब के, वो किस हद तक तय पाते हैं, और जो मैंने आपको इतला दी है, ये जितने ओहदे उन्होंने मांगे हैं इसमें से कितना ले पाते हैं, ये भी आपके सामने अगले हफ्ते 10 दिन में चीज़ें अय्यां हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।